बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली। मोहम्मद इमरान हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है टू एक्सप्लोर पाकिस्तान ग्लोबली के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। ये बेसिकली उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया और मैंने कोशिश की है कि दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को इजी वे में समझाया जाए, कोशिश की जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, लेक्चर भी पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर जो लोग एकेडमीज़ और स्कूल ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, किसी भी एस्पेक्ट की वजह से, तो बराए करम उनको शेयर कीजिएगा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामाइजेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली टाइम ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स में आता रहता है, क्योंकि ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के निसाब और तलबा के लिए यकसां मुफीद है। जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर है, इराफ जनरल ज़ियाउल हक स्टार्टेड फ्राम 1977 एंड एंडेड इन 1988। जनरल ज़ियाउल हक, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के दूसरे जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और उस टाइम में बहुत ही कदर की निगाह से देखे जाने वाले ये इंसान थे। ये इनके बहुत से कारनामे ऐसे हैं जिनकी वजह से मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुसलमान कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और ये खाना काबा में एक मरतबा ये नमाज की अदायगी के लिए गए तो वहाँ पे इमाम काबा ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को अपनी जगह पे मुसल्ले पे खड़े कर दिया और कहा कि असल मुसलमानों के इमाम तो आप हैं। इसी वजह से और भी बहुत सी बातें जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में मशहूर हैं। इंतहाई ईमानदार और बहुत ही पैट्रियाट किस्म के इंसान थे। और जब यूएनओ के फोरम पे जनरल असम्बली में जाके खिताब किया था तो वो बतौर पाकिस्तान के नुमाइंदा पे नहीं किया था, और वो तमाम मुसलमान ममालिक की, आप ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम ममालिक की, मुसलमान ममालिक की तरफ से, मुसलमान कौम की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था। जी स्टार्ट करते 1977 में। 1977 के आम इंतखाबात होते हैं और उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। इंतखाबात 7 मार्च 1977 को मुंतखब होते हैं और उस इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दो बड़ी जमातें थी। सबसे बड़ी उस टाइम मुल्क की जो जमात थी वो पीपल्स पार्टी थी, और उसके मुकाबले में बहुत सी जमातों ने मिल के एक इत्तेहाद बनाया जिसको पाकिस्तान नेशनल अलायंस भी कहा जाता, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। उनका मकसद क्या था कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए और उस सख्त मुकाबला करते हुए उसको शिकस्त से दो चार किया जाए, लेकिन ऐसा तो ना हो सका। 7 मार्च 1977 के नतीजे में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत से सीटें हासिल करके हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। और जैसे ही हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो उस टाइम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो था, अलायंस जो बना, उसमें कहीं ना कहीं मुफ्ती महमूद रहमान साहब भी, जो मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब थे, वो भी शामिल थे। अब उसी इलेक्शन में बड़ी मज़े की बात, एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि उसी इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो तकरीबन 3 या 4 जगहों पे वो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो उस पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त देने वाले सिर्फ एक ही शख्स थे जिनका नाम मुफ्ती महमूद था, जो कि जनरल इलेक्शन में जिन्होंने भुट्टो को शिकस्त दी थी। कहा जाता था भुट्टो के बारे में, ये कहा जाता कि उसके भुट्टो के मुकाबले, भुट्टो की जगह पे, भुट्टो के नाम से एक कोई
کہہ لیں اسٹیچو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی جیت جاتا ہے. اور بھٹو کو بذات خود شکست دینے والے مفتی محمود تھے. اور مفتی محمود وہ انسان تھے جو پاکستان موومنٹ میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت میں تھے. اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ قائد اعظم نے جو یہ پاکستان بنانے کا عظیم جرم کیا ہے، شکر ہے میں اس میں شامل نہیں تھا. بعد میں وہی پاکستان کی سیاست کے چیمپئن بنتے. اور جیسے پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آتی ہے تو انہوں نے ایک دھاندلی کا الزام لگا کے انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی، ایک تحریک سٹارٹ کر دی کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کی جائیں، یہ صحیح الیکشن نہیں ہوئے. طریق نظام مصطفیٰ کا آغاز کر دیا گیا. اس طریق کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو 10 تاریخ کو ہونے والے انتخابات ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے، یہ دھاندلی زدہ ہیں، یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے، اس کو کل عدم قرار دے کے اس کو ختم کیا جائے. اور جب انہوں نے اس نظام مصطفیٰ تحریک نے زور پکڑا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے تو اس کو اگنور کیا، بعد میں ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن وہ تحریک جو تھی وہ کافی حد تک پیک پہ پہنچ چکی تھی، تو مذاکرات جو تھے وہ جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کے بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا. بھٹو کی حکومت کا خاتمہ اس طرح ہو جاتا ہے. اور یہ حکومت جو تھی بڑی مشکل سے 4 ماہ 28 دن یا آپ کہہ لیں کہ تقریباً 5 ماہ سے 1-2 دن کم یہ حکومت رہ سکی، اور اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، بھٹو حکومت کا خاتمہ ہو گیا. جی اب اس کی اسلامائزیشن کے سٹیپس کی طرف چلتے ہیں. یہ تھا مختصر سا تعارف، انٹروڈکشن. میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ان 1977 to 78. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اس ملک کے صدر اس لیے بنے ہیں کہ آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سے کام لینے ہیں. ان شارٹ بات کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی، آپ کے ہوتے ہوئے ہی، آپ کے دور حکومت میں ہی پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اور آپ کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فی الفور اس کا اسلام کا نفاذ کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ ریاست دنیا کی واحد ریاست تھی جو ایک آئیڈیالوجی کے بیاہ پہ بنی، اور آئیڈیالوجی آف اسلام تھی. جب ایک آئیڈیالوجی آف اسلام کے نام پر ریاست بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو چلانے کے لیے بھی اسلامی قوانین کا نفاذ ہونا، ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا. نمبر 1 انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے سیٹنگ اپ آف شریعہ کورٹس، شرعی عدالتوں کا قیام مرز وجود میں لے کے آئے. انہوں نے کیا کیا جی کہ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس جاری کیا کہ تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنا دیے جائیں گے. ان کا کام کیا ہوگا، اور عدالتوں کے اندر شریعت بینچ جو بنائے گئے اس میں بطور جج ایک عالم کو، جو ریلیجیس اسکالر تھے ان کو اپائنٹ کیا گیا، ان کو شامل کیا گیا. ان کا کام کیا تھا کہ قرآن و سنہ کے مطابق، کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ ایک عام انسان، ایک عام دنیاوی علم رکھنے والے شخص کی نسبت زیادہ قرآن و سنہ کو حدیث کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، تو ان کو ان چیزوں کا زیادہ علم ہوتا ہے. تو 1980 میں شرعی بینچوں کے بجائے شرعی عدالت قائم کی گئی. 79 میں شرعی عدالتیں، پھر وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں. پھر مدعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اگر کوئی اپیل آتی جس نے فردر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو فردر اوپر جاتے ہیں، تو وہ اسلام کی تشریح کرتے تھے. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہی کر سکے گا. جو شرعی عدالتیں فیصلہ دیں گی اس کے اوپر آخری جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا سکتی ہے، جو اس کا بینچ، سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے اس فیصلے کو سن کے، اس کیس کو سن کے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا مجاز ہو. اسٹوڈنٹس ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے خلاف اگر اس کے اوپر کوئی جو سزا کسی بھی پرسن کو دی جاتی ہے، کسی بھی وہ کنوکٹڈ ٹھہرایا جاتا ہے،
سزا جزا کا وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کی سزا میں کمی بیشی یا اس کا سزا کے خاتمے کا بندوبست یا کوئی انتظام یا اتھارٹی رکھتا ہے تو وہ صدر پاکستان صدر رکھتا ہے. صدر چاہے تو اس کی سزا کو ختم کر سکتا ہے لیکن اس کو بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لاجک دینا پڑے گا. اور سپریم کورٹ ویسے بھی آئین کی ذمہ دار ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. جی نمبر 2 شرعی حدود کا نفاذ امپلیمنٹنگ شریعہ آرڈیننس. اب اس میں کیا ہے کہ 1979 کے اندر حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا پاس کیا جس کے مطابق رابری ڈرنکنگ سیکشل ابیوز سیکس اور اس طرح کے جو جرائم تھے بڑے بڑے جرائم ان کے اوپر شرعی قانون کے مطابق سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو جس طرح اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایک عورت نے چوری کی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیس آیا تو اس عورت نے التجا کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی اگر چوری کرتی تو ان کو بھی معاف نہ کیا جاتا ان کو بھی سزا دی. جب سزا جزا کا قانون ہوتا تو وہاں آٹومیٹیکلی جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں جرم ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں منیمائز ہو جاتے ہیں. جب کسی کو پتہ ہوگا کہ چور کو چوری کی سزا ملے گی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو جہاں پہ انصاف کا فقدان ہوتا ہے وہاں پہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے. تو اسی لیے جنرل ضیاء الحق نے یہ کاوش کی کہ شرعی حدود کا نفاذ قائم کر دیا تاکہ کوئی بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا اس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا تھا تو اس کو بعد میں مار دیا گیا اس کا مرڈر کر دیا گیا. تو بعد میں گورنمنٹ کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا انہوں نے فی الفور ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. ملزم گرفتار کیے گئے اور انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ ان ملزموں کو بالکل اوپن پلیس کے اوپر پبلک کے لیے ان کو ہینگ آؤٹ کیا جائے ان کو پھانسی کی سزا دی جائے اور پھانسی کی سزا دی جائے جب یہ مر جائیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں لاشیں ہیں میتیں جو ہیں یہ ان کی وہیں پہ لٹکی رہنی چاہیے اندھیرا ہونے تک. اور ایسا ہی کیا گیا اور اس واقعے کے بعد 10 سال تک کوئی اس قسم کا دوبارہ واقعہ نہیں ہوا. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے زکوٰۃ و عشر کا نظام. دیکھیں اسلام کے اندر سود اور اس طرح کی چیزیں ناجائز منافع اور اس طرح کی چیزیں ناجائز کرا دی گئی. اب جب زکوٰۃ اور عشر کا نظام فنکشنل ہو جائے گا لوگ ایمانداری سے سنسیریٹی کے ساتھ قرآن و سنت کے بتائے اصولوں کے مطابق زکوٰۃ دیں گے جو کہ 2.5% ہوتا ہے. عشر وہ ایگریکلچر زمین کے اوپر ہوتا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر ہوتا ہے زرعی اجناس کے اوپر تو وہ 10% ہوتا ہے. اگر وہ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق پے کی جائیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے دولت کا جو چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا ٹھہراؤ نہیں آتا مہنگائی کم ہوتی ہے دولت گردش میں آتی بہت سے لوگوں کو روزگار اور اس طرح کی چیزیں آسان ہو جاتی. اگر پاکستان کے لوگ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دے دینا تو 4 سے 5 سالوں میں پاکستان کا قرض غربت سب چیز ختم ہو سکتی ہے. 5 سال کے بعد جو ہے زکوٰۃ دینے والے تو بہت سے لوگ ہوں گے لینے والا کوئی نہیں. اتنا زیادہ زکوٰۃ کا پیسہ پے کیا جا سکتا ہے لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے لوگوں غربت سے نکالا جاتا ہے. اس کا مقصد مین یہی ہوتا ہے. ابولیشن آف انٹرسٹ سود کا خاتمہ. سود جیسا کہ حرام ہے جس طرح رشوت حرام ہے سود اس سے بھی سود کے بارے میں تو بہت سخت جو ہے وہ سزا بھی ہے اور اس کو ایسے اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے لین دین کرتا ہے اس شخص کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے اس کا گناہ اتنا ہے کہ وہ جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ برا فعل کرنے کے مترادف ہے. سود کو اتنا برا جانا جاتا ہے. سود ہوتا کیا ہے سود یہ ہوتا ہے کہ اگر
میرے پاس پیسے ہیں تو میں کسی کو پیسے دے دوں کہ میں اتنے ٹائم کے بعد، اتنے ٹائم فریم کے بعد آپ کو 1 لاکھ دیا تو میں آپ سے 1,10,000 20,000 واپس لے لوں، یہ سود ہے۔ اب اسلام اس کی تشریح کیا کرتا ہے کہ ہر وہ کام وہ سود کے زمرے، انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے جس میں انسان کی فزیکلی جو ہے محنت شامل نہیں ہوتی۔ میں اس میں کام تو نہیں کر رہا، میں تو کسی کو پیسے دے رہا ہوں، اس میں میری فزیکلی محنت جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، قرض حسنہ دیں، اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر کنڈیشن لگا، اگر صاحب استطاعت ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، قرض دیں، اور اس کے اوپر ناجائز پیسے نہ لیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نمبر 5، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم، کمپلسری سبجیکٹ سے ڈکلیئر کیا، پاکستان اسٹڈی اینڈ اسلامک اسٹڈیز ایز بینگ اے مسلم۔ یہ ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا پڑے گا، ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا، جس طرح حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلامیات پڑھی، ہم نے اسلام نہیں پڑھا۔ ہم نے مطالعہ پاکستان اور مطالعہ اسلامیات اس لیے کیا کہ ہم نے نمبر لینے، ہمیں اس کے مین روح کے، اس مین آبجیکٹو سے بھی ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ بیسک نو ہاؤ انسان کے پاس ہونا چاہیے، ایز بینگ اے مسلم بیسک چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے پہ یہ معلوم ہو کہ پاکستان دنیا کے کس کونے میں ہے، دنیا کے نقشے پہ کس جگہ پہ ہے، اور اس کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، وہ اس کے آب و ہوا کیسی ہے، اس کی زمین کیسی ہے، صحرا کیسے ہیں، دریا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، ورتھ کیا ہے۔ یہ چیزیں جب ایک شہری کو معلوم ہوں گی تو وہ سر اٹھا کے چل سکتا ہے۔ اگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان دنیا کے کس حصے میں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، اس کی نیشنل لینگویج کیا ہے، لباس کیا ہے، خوراک کی اگر بات کریں تو جوس کیا ہے، جانور کیا ہے، پرندہ کیا ہے، یہ چیزیں، مین چیزوں کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک بڑی شرمندگی کا باعث بنتا ہے کہ جب آپ کبھی ابراڈ جائیں تو اگر وہ کوئی آپ سے پوچھے ہو آر یو، وہ بلانگ فرام ویئر از پاکستان present, where is lies Pakistan on the world map, what is the climatic conditions of Pakistan, what is the major worth of Pakistan, ایگریکلچر میں کون سی چیزیں ہیں، کون سے میدان ہیں، میدانی علاقے کون سے ہیں، پہاڑ کہاں پہ ہیں، جنگلات کہاں، دریا کتنے، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی ہے، مین لیڈرز کون سے ہیں، پاکستان موومنٹ کس نے سٹارٹ کی، پاکستان بنایا کس نے، یہ بیسک چیزیں ہیں جن کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ نمبر 6، نماز کا اہتمام۔ دیکھیں، جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اب سکولز کے اندر یہ کلچر عام کیا جانا چاہیے، طلباء کو خاص طور پہ جو نماز ظہر کا ٹائم تو موسٹلی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ہو جاتا ہے، تو وہ نماز بجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے اداروں کے اندر، صرف ضروری نہیں کہ تعلیمی ادارے، اور اداروں کے اندر جتنے بھی ادارے، تاکہ لوگوں کو نماز کا، بچوں کا نماز کا عادی بنایا جائے۔ اب نیکسٹ کیا تھا؟ احترام رمضان آرڈیننس۔ اب یہ آرڈیننس کیا تھا کہ دیکھیں، روزہ رکھنا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ٹاپ سیکرٹ ہے، ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن، اور تمام عبادات میں سب سے جو زیادہ اجر ہے اور جو ٹاپ سیکرٹ عبادت ہے وہ روزہ ہے، فاسٹنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے انسان کا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان کو معلوم ہے کسی دوسرے کو، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو شو نہیں کیا جا سکتا۔ اب احترام رمضان آرڈیننس، ایک شخص نے خدا نے خواستہ روزہ نہیں رکھا، اور پھر ایک روزہ نہیں رکھا، ایک یہ فرض چھوڑا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ پبلکلی چیزیں کھا پی رہا ہے، تو رمضان کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسا پرندہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ چھپا کے، ونگز کے اندر منہ چھپا کے کھاتا پیتا، پروں کے اندر۔ تو پرندے اتنی شرم و حیا کرتے ہیں، اتنا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، تو انسان کو بھی تو کرنا چاہیے۔ تو 500 روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، اور وہ 500 روپے اس ٹائم میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ آج کا
کوئی 5,000 کیا 50,000 بھی کہیں تو وہ شاید اس ٹائم کا 500 روپے زیادہ قیمتی تھی. نیکسٹ آج یہ ہم مذاق ہی سمجھیں گے 500 روپے کی کیا ویلیو ہے، لیکن جب یہ سزا جزا کا قانون بنایا گیا، آرڈیننس پاس کیا گیا، اس ٹائم 500 روپے کی اچھی خاصی ویلیو تھی. نیکسٹ کیا ہے، ریلیجیس اسکولس، دینی مدارس بنائے جائیں. دیکھیے دین بہت سی قوموں کے اندر کیا ہوتا ہے، جو بچہ ذہین ترین ہوتا، قابل ترین ہوتا، اس کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو کہیں کا بھی بگوڑا بن جاتا، اس کو چلے مدرسے میں پھینک دیتے ہیں. اور موسٹلی جو غریبوں کے بچے ہیں وہی دین کا علم سیکھتے ہیں. اور جب تک دین کا علم نہیں سیکھیں گے، دینی مدارس سکھانے والے نہیں ہوں گے، تو ملک کے اندر اسلام کی روح اچھی طرح نہیں پنپ سکتی. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، نمبر 9 عربی کی لازمی تعلیم ہے. عربی کی لازمی تعلیم. اچھا ایک چیز میں بھول گیا کہ دینی مدارس کے پوائنٹ میں جنرل ضیاء نے ایک آپ دینی مدارس کی سرپرستی کی، اور اس میں سالانہ امداد اینول بیسس پہ اداروں کو، دینی اداروں کو، مدرسوں کو فنانشیل ایڈ بھی دی جاتی تھی، سپورٹ کیا جاتا تھا. اور ان اداروں کی جو 4 سال کا کورس کرتا ہے، دورہ حدیث کرتا ہے کوئی بھی شخص، اس کو اہم اسلامیات کے برابر کی سند دی جاتی تھی، تاکہ وہ بھی اسکول کالج کے اندر عربی ٹیچر، اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر اپوائنٹ ہو سکتا ہے. نیکسٹ کیا، عربی کی تعلیم ہے. دیکھیے ایس بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو مسلمانوں کی مین لینگویج کون سی ہے. جب ہم عربی ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں جا رہا تھا تو ایک ٹکڑا ملا، اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی تھی. اس نے اٹھایا، احترام کیا، جاڑا، چوما اس کو، اور کسی پڑھے لکھے شخص کو دکھایا یہ جو ٹکڑا ملا ہے. اس نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح. اس نے جب دیکھا، اس نے کہا اللہ کے بندے اس کے اوپر تو گالی لکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، کوئی نویز سنائی گئی ہے، کوئی گالی دی گئی، یہ بھی نہیں آئیڈیا. تو ایس بینگ اے مسلم اور ایس بینگ اے پاکستانی، وہ کیوں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. یہ عربی کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ 10 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام. سیٹنگ اپ آف اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی. یہ ایک پوائنٹ غلط آ گیا ہے، چلیں جی اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں گئی، مسٹیکنلی ریپیٹ ہو گیا جی. اب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے نام پہ یونیورسٹی بنائی گئی، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی. اسلامی قانون کے ہر پہلو پہ وہاں پہ ریسرچ کرنا تھا، ریسرچ کا ادارہ بیسیکلی بنایا گیا. 1981 میں اسلام آباد میں اس یونیورسٹی کا قیام رکھا گیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کے موضوعات کے اوپر، ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کی جائے تاکہ علم کو عام کیا جائے. نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ، شریعت فیکلٹی کا قیام. شریعہ فیکلٹی، سیٹنگ اپ آف شریعہ فیکلٹی. اور اسی یونیورسٹی کے اندر، اسلامک یونیورسٹی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر ہی، اسلام آباد کے اندر، قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ہی ایک شریعت فیکلٹی بنائی گئی، جہاں پہ قرآن مجید، سنت نبوی، فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا کہ فقہ، حدیث، دورہ حدیث، قرآن اور سنت کا علم دیا جائے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. یہ تھا جی اسلامائزیشن کی طرف مین اسپیکٹس، پہلو تھے. اگر آپ کو مجھ سے کوئی اختلاف ہو، کسی پوائنٹ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کمنٹ میں کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں بہت جلد. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.